अस्सलाम वालेकुम। देखो सोचो के साथ मैं हूं डॉक्टर सादिया कमाल और मैं हूं अब्दुल रज़ाक चिश्ती। नाजरीन, मंगल की सुबह मारूफ और सीनियर सहाफ़ी और मुनफरिद नाकिद मतीउल्लाह जान को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया। ये वारदात सेक्टर G6 के उस स्कूल के बाहर हुई जहां वो अपनी बीवी को स्कूल छोड़ने की गर्ज से आए हुए थे। स्कूल के बाहर जो नस्ब सिक्योरिटी कैमरे हैं उसकी फुटेज में वारदात के मुर्तकबीन नज़र आ रहे हैं। वारदात करने वालों में वर्दी में भी थे और बेवर्दी भी शामिल थे, जबकि उनके ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी सरकारी दिखाई देती है। मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी के बाद तमाम सहाफ़ी बरादरी हो, हुकूमती अरकान हो या अपोजिशन सियासी जमातें हों, वो सब तशवीश और मजम्मत का इजहार भी कर रही हैं और इस वक्त सोशल मीडिया भी पूरा भरा हुआ है इन्हीं ख़बरों से। पुलिस और दीगर हसास इदारे इस वारदात में अपने मुलव्विस होने से ताहाल इनकारी हैं। वज़ीर इत्तलात जनाब शिबली फराज हों या वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी हों, उनके अलावा वज़ीर आज़म के जो मामले ख़ुसूसी हैं शहजाद अकबर, उन्होंने भी मजम्मत की है और FIR भी दर्ज कर ली गई। और दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, उन्होंने सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को बाजियाब कराने का हुक्म दिया है और मुतलका हुकाम से कहा है कि अगर मतीउल्लाह जान को बाजियाब नहीं कराया जा सका तो मुतलका हुकाम बुध के रोज़ ज़ाती हैसियत में पेश हों। चीफ जस्टिस ने ये अहकामात हाई कोर्ट में मुखवी के भाई की तरफ से दायर की गई दरख्वास्त पर दिए हैं और इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मतीउल्लाह जान जो है वो सीनियर सहाफ़ी हैं और वो हुकूमती नाकिद हैं, मतलब वो हुकूमती जो इक़दामात हैं उस पर हमेशा तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। और इस दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला, वज़ारत दिफा और इस्लामाबाद पुलिस को फ़रीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG पुलिस को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो चिश्ती साहब, आपका ताल्लुक़ तो बहुत पुराना है मतीउल्लाह जान को तकरीबन 25 साल से ज़ायद हो गए हैं, 30 साल होने वाले हैं वो, और आपके हम असर हैं। आप लोग इकट्ठे रहे, प्रेस क्लब के जो सियासत है उसमें इलेक्शन लड़ने हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप भी अलहदा से बनाया, तो आपका क्या ख्याल है? देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मतीउल्लाह जान जो हैं वो एक मुस्तनद सहाफ़ी हैं। मतीउल्लाह जान तमाम उन सहाफ़ती असूलों के हमने उनको पासदार देखा है, यानी कि उनकी दयानत पे, उनकी जुर्रत पे किसी को कोई शक नहीं है। उनके जो ख़यालात हैं उनसे मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है। हमें भी बाज़ औक़ात हमारा वो दोस्त है, हमें उसके ख़यालात से जो है अक्सर इत्तफ़ाक़ नहीं रहा, लेकिन एक बात तय है कि मतीउल्लाह को जब से मैं जानता हूँ, यानी जब मैं सहाफ़त के शुरू दिनों से मतीउल्लाह जान साहब से वाक़िफ़ हूँ और मतीउल्लाह जान साहब के साथ हमारी बैठकें रही हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने की जो सहाफ़त है वो हमारे सामने है, जो स्टोरियाँ उन्होंने आज तक फ़ाइल की, जो अच्छी अच्छी ख़बरें फ़ाइल की, वो हमारे सामने हैं। और शुरू से ही ये एक, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि शुरू से ही एक जारहानापन उनकी तबीयत में, बहादुरी जिसको, हाँ बहादुरी आप कह सकते हैं, जारहानापन भी कह सकते हैं, खौफ और डर के बोल देना, खौफ और डर के बोल देना और किसी के बारे में ये मत सोचना कि जी इसकी क्या हैसियत है और इससे ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, ये बिला सोचे समझे यानी कि सवाल कर देना और फिर उस स्टोरी को फाइल कर देना जो है नतायज की परवाह किए बगैर, वो उनका खासा रहा है। और यही वजह है कि हमने हमेशा उनको पसंद किया। प्रेस क्लब की सियासत में भी हम उनके साथ चले। प्रेस क्लब की सियासत में हमने जागो ग्रुप के नाम से कुछ साल पहले एक ग्रुप बनाया जिसकी तश्कील में मैं खुद भी शामिल था। और मतीउल्लाह जान जो हैं वो उसका मकसद भी यही था कि भाई जो है प्रेस क्लब के अंदर जो हमारी अपनी सफ़ों में काली भेड़ें घुस गई हैं, जो करप्ट अनासर घुस गए हैं, तो उनके ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद करना था। सही। और हमने उनका साथ दिया और डट के दिया। अब बात ये है कि ये जो वारदात हुई है, यानी मतीउल्लाह जान के जो है वो कोई एक तारफ़ की मोहताज शख्सियत नहीं है, ना साफियों के दरमियान, मारूफ है साफियों के दरमियान और ना ही जो है साफ्ती हलकों के दरमियान और ना ही सियासी हलकों के दरमियान।
سماجی حلقوں کے درمیان بھی ان کی سماجی خدمات بھی ہیں سول سے. میں سمجھتا ہوں کہ لیکن یہ جو واردات ہوئی ہے یہ اس حکومت کے اوپر سوالیہ نشان ہے، ایسے وقت میں کہ جب اس حکومت کے بارے میں پہلے دن سے باوجود دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کچھ لوگ یہ پراپیگنڈا جاری کیے ہوئے ہیں اور تسلسل کے ساتھ کہ جی یہ حکومت جو ہے وہ میڈیا کو دبانے کے لیے کچھ آئیں، یہ میڈیا کچھ پالیسیاں ہیں ان کی فلاں ہیں یوں ہیں، جن کے ساتھ اگرچہ میں مکمل طور پہ اتفاق ایسے خیالات کے ساتھ نہیں کرتا، لیکن ان حالات میں مطیع اللہ جان کو اسلام آباد کے وفاقی دارالحکومت ہاں جی اسلام آباد کے اندر سے جو ہے دن دہاڑے باوردی اور بے وردی افراد کا، اور پھر ایسی گاڑیوں پر کہ جن کے اوپر ہوٹر لگے ہوئے ہیں، جن کے اوپر جو ہے یعنی جس گاڑی میں یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن چشتی صاحب جیسے آپ نے بات کی ہے کہ کالے بھیڑیے جو ہیں مطلب وہ ہمیشہ جو کرپٹ عناصر ان کے خلاف رہتے ہیں، تنقید کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے تو اپنا گریبان ایک پروگرام بھی کیا جس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کافی جو مشہور و معروف صحافی تھے ان کے بھی گریبان پہ ہاتھ ڈالا، اور اس کے علاوہ اور کئی ایسے شخصیات. بعد میں بات کرتے ہیں. میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو واردات ہوئی ہے نا اس کا محل وقوع، کیونکہ سارے ہمارے سننے والے اسلام آباد میں تو نہیں رہتے. صحیح. یہ وزیر اعظم ہاؤس سے مشکل جو ہے 1 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. یہ اسلام آباد کے ہائی سیکورٹی زون علاقے سے 200 میٹر کے فاصلے پہ، جہاں سے یعنی ہائی سیکورٹی زون شروع ہوتا ہے وہاں سے تقریباً یہ 150-200 گز کے فاصلے پر یہ جگہ واقع ہے. آپ پارا کا بنتا ہے اور تھانہ آپ پارا بنتا ہے. یہ سکول ہے جہاں ان کی اہلیہ پڑھاتی ہیں اور جہاں وہ ان کو چھوڑنے اور لینے آتے ہیں. تو اسی دوران یہ واردات ہوئی ہے، یعنی کہ وہ صبح چھوڑ کے گئے ہیں اور پھر میرا خیال جب وہ لینے کے لیے ادھر آئے ہیں یا اسی دوران یہ واردات ہوئی ہے. یعنی کہ یہ ان کی اہلیہ کے بیان کے مطابق ان کا اندازہ ہے کہ یہ صبح 9:30 بجے انہیں چھوڑ کے گئے ہیں اور 11 سے 12 کے درمیان کا یہ واقعہ ہے جو ان کی اہلیہ کی ویڈیو. تو یہ اب جو ہے اس اگر یہ واردات سرکار کے کارندوں نے نہیں کی، سرکاری اداروں نے نہیں کی، کسی ایجنسی نے نہیں کی، تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اس شہر کی سیکورٹی کے اوپر اور اس شہر کے سیکورٹی اداروں کے اوپر، نظام کے اوپر. یہ بتائیں کہ یہ نظام والے جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ سیکیورٹی جو ہے اس پر بھی سوالیہ نشان ہے. بدھ کے روز تو سپریم کورٹ میں انہیں توہین عدالت پہ جو نوٹس جاری ہوا تھا اس میں ان کی پیشی ہے بدھ کے روز. تو پھر کیوں اس طرح سے کریں گے وہ سیکیورٹی والے، اور حکومت اس طرح سے کیوں ایسا چاہے گی کہ اس کے اندر جو تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، ہمارے صحافی بھائی بھی لگے ہوئے ہیں، ہمارے تمام واٹس ایپ گروپس میں بھی لگے ہوئے ہیں، لوگ وہاں اپنی آراء کا اظہار کر رہے ہیں. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اسٹریٹ وے اس کو حکومتی ایجنسیوں کے اوپر ڈال رہے ہیں. کوئی اس کو ISI کے اوپر ڈال رہا ہے، کوئی اس کو IB کا کارستانی قرار دے رہا ہے، MI کا کہہ رہا ہے، کوئی ISI کا، پولیس کا کہہ رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ایسا کہنا ایک حتمی یقین کے ساتھ ممکن نہیں ہے، کیونکہ مطیع اللہ جان جو ہے ان کا جو سٹانس تھا جس کے اوپر جو ہے ان کے حامی بھی ہیں اور ان سے اختلاف کرنے والوں کی بھی ایک کثیر تعداد ہے ان کے سٹانس سے. تو ایسے موقع پر عموماً ایسا ہوتا ہے میری نظر میں کہ کوئی تیسری قوت بھی فائدہ اٹھا لیتی ہے، جو کہ در حقیقت نام مطیع اللہ جان کی جو ہے وہ ہمدرد ہے، اور پاکستان نہ اس کا کوئی پاکستان کے ساتھ جو ہے اس کی کوئی ہمدردی ہے، بلکہ کوئی پاکستان کی دشمن قوتیں بھی ایسا کر سکتی ہیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ سرکاری گاڑی بھی استعمال ہوئی ہے، وردی میں بھی لوگ تھے، وہ سب ان کے مقامی اعلی کار بھی یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واردات کی تمام پہلوؤں سے چھان بین ہونی چاہیے، اور مطیع اللہ جان جیسا ہمارا صحافی دوست
کہ جس نے ہماری اپنی کمیونٹی میں چھپی کالی بھیڑوں کو بھی بے نقاب کیا. ان کا آپ کو پروگرام یاد ہوگا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے, اپنا گریبان, جس میں انہوں نے ہمارے بڑے بڑے معروف صحافی چہروں سے جو ہے, صحافیوں کے چہروں سے جو ہے نقاب اتارا اور لوگوں کو بتایا کہ اصل کرتوت ان کے کیا ہیں. صحیح, ٹھیک ہے یعنی ہاں بالکل. اب یہ چیزیں لوگوں کو بھولتی تو نہیں ہیں. تو یہ واردات کے اندر جو ہے اس کے مختلف پہلو ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب نے, شہزاد اکبر صاحب نے, یا محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے جو نوٹس لیا, یا حکومت کے ارکان خود اس کی مذمت کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف مذمت کافی نہیں ہے, اس کو جو ہے فوری بازیاب کرانا چاہیے ان کو. ذرائع کیا کہتے ہیں بازیاب ہونے کے متعلق یہ بتائیں نا. دیکھیں مطیع اللہ جان پہ پہلے بھی 2017 میں بھی حملہ ہو چکا ہے, اور اس کے بعد بھی 2018 میں بھی ایک واقعہ میں ان کا کہا گیا. ہماری جن ذرائع سے بات ہوئی ہے نا, انہوں نے ان کی باتوں سے جو مجھے توقع لگی ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے رات کے وقت یا کسی بھی وقت, یہ جو اس وقت ہم تقریباً یہ 11 بج رہے ہیں رات کے, ہم ویڈیو کر رہے ہیں, تو ہماری ویڈیو اپلوڈ ہونے تک 1-2 گھنٹے میں یا اس کے بعد صبح ہونے سے پہلے کسی بھی وقت ہمارے ذرائع نے جو ہمیں توقع دلائی ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے تقریباً ان لوگوں کے پیچھے جو ہے وہاں تک پہنچنے کی سرتوڑ کوششوں میں لگی ہوئی ہے, اور شاید کامیابی بھی نوٹس لے لیا گیا, اور باقی اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اور ان کوششوں میں یہ بتائیں, یہ جو صحافتی برادری ہے, کیونکہ میری خود مطیع اللہ جان سے اسی بات پہ جو وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں, انہوں نے جو جاگو گروپ بنایا ہے اور پریس کلب کے الیکشن لڑتے ہیں, تو اس پہ میں بھی ان سے کہتی رہتی ہوں کہ مجھے آپ کے طریقہ کار سے اختلاف ہے, چاہے آپ ایک حق کی جنگ یا سچ کی لڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے. لیکن اب جبکہ صحافتی برادری سب ان کو جانتی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ محتاج نہیں ہے, کہ صحافی برادری ان کی گمشدگی کے حوالے سے, ان کی بازیابی کے حوالے سے کیا کرے گی؟ کیونکہ لوگ سوشل میڈیا پہ ہمیں کافی نا امید اور تنقید اور مختلف باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صحافی برادری کا جہاں تک تعلق ہے نا, بدقسمتی سے ہماری صحافی برادری نے کچھ وجوہات کی بنا پر اپنے آپ کو بہت کمزور کر لیا ہے. ہماری جو صحافتی قیادت ہے اس وقت وہ میں سمجھتا ہوں اہلیت بھی نہیں رکھتی اور اتنی قوت بھی نہیں رکھتی ہے. ٹھیک ہے مظاہرے ہوں گے, جیسا کہ بدھ کے روز سپریم کورٹ کے باہر ہم مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس کا الٹیمیٹ حل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے اوپر یہ سارا اب جو ہے نا وزن آ گیا ہے, اور اس حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان جو ہیں جب اپوزیشن میں تھے تو وہ اس عمل کے سخت خلاف تھے, اور یہاں تک وہ کہتے تھے کہ میں اگر اقتدار میں آیا تو یا میں رہوں گا یا ایسا کرنے والے رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مطیع اللہ جان کو جو ہے اس ہر صورت میں بازیاب کروائیں, بحفاظت بخیریت, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ہمارے دوست کو واپس لے کے آئے, اور اس کے ایک ایک پہلو کی تحقیقات کر کے پوری رپورٹ قوم کے سامنے بالکل اسی طرح رکھی جائے جیسے آٹا کمیشن کی رکھی گئی ہے, گندم کمیشن کی رکھی گئی ہے, چینی کمیشن کی رکھی گئی ہے. رکھیں اور بتائیں کہ ان کی جو اغوا کرنے والے جو لوگ تھے کہ یہ کون تھے, ان کے مقاصد کیا تھے. کیوں کہ ایسے وقت میں کہ جب سپریم کورٹ میں ان کی پیشی ہے, آج سمجھیں صبح بدھ کے دن جو ہے پیشی ہے 1 بجے, اور انہوں نے اگر کوئی عدالت یا قانون کی نظر میں کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہے ججز کے خلاف جو ہے تو وہ خود پیش ہونے والے ہیں, تو پیش بھی ہونے والے ہیں, اور عدالت انہیں طلب کر چکی ہے, تو یہ طریقہ کار جو ہے موجود ہے. جی بالکل, یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. یہ چیز جو ہے اس طریقے سے کسی کا اغوا کر لیا جانا جو ہے وہ تو اس کی تو قانون میں گنجائش نہیں ہے. اور حکومت کے لیے میں سمجھتا ہوں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر حکومت کے کسی ادارے نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر کسی حکومت کے دشمن نے ہی ایسا کروایا ہے ان سے, کیونکہ حکومت کو بظاہر تو اس کا نقصان ہے, اس کا صحیح. یعنی کہ آپ اس طرح سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں کہ حکومت اور جو سیکیورٹی اداروں کی بات ہو رہی ہے تو وہ اس طرح سے حرکت نہیں کریں گی, چونکہ مطیع اللہ جان جو ہے ان کرنی نہیں چاہیے ان کو.
جی یعنی کرنی نہیں ہی چاہیے، اور اگر کسی نے کی ہے تو یہ اس نے تو حکومت پھر- کا دشمن ہو سکتا ہے پھر جس تو نے اس کی ہوگی۔ حکومت اسی حکومت کے خلاف دشمنی اور سازش کی ہے، میں سمجھتا ہوں جی اور اس کو جی اب حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اس واردات کے اور اس سازش کے تمام پہلوؤں کو لوگوں کے سامنے لے کے جی آئے۔ لوگوں کو سامنے بھی لے کے آئے، اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ سینئر صحافی مطیع اللہ جان کی بازیابی کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ جلد ہی وہ بحفاظت جو ہے واپس آ جائیں، کیونکہ ان کی فیملی بھی ان کے لیے پریشان ہے، اور پوری جو صحافتی برادری ہے وہ ان کے لیے پریشان ہے، اور سوال بھی اٹھ رہے ہیں اس وقت۔ حکومت یقیناً ذمہ دار بھی نظر آتی ہے، اور اس وقت پریشانی بھی ہے، اور اس پر اس وقت بہت بڑا بوجھ بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا دیکھو سوچے سے اجازت، اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔